औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा साजिद महमूद, बानी सदर हूँ 09 डिजिटल यूट्यूब चैनल का भी। और आपको पता है कि हमने मीरपुर के मसाइल को उजागर करने के लिए और कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने के लिए डिप्लोमेटिक थिंक टैंक भी बना रखा है, और आप में से बेशुमार लोग उसके मेंबर्स भी हैं, और हमारा जो डिजिटल सिग्नल्स है वो भी ऑन एयर है। आज यहाँ हम मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर महमूद साहब के पास, जो कि जानी पहचानी शख्सियत हैं ज़िला मीरपुर की, और इनकी खिदमात तो बहुत सी हैं, लेकिन आज हम खुसूसी तौर पर जो हाज़िर हुए हैं इनके पास कि ये अपने ये जो डायलिसिस सेंटर इन्होंने कायम किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, आजकल तो ये डिविजनल हेड क्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर बन चुका है। डॉक्टर ताहिर महमूद साहब के पास आने का मकसद ये था कि ये मुकम्मल तौर पर डोनेशंस पर चलने वाला इदारा है, और हमारी यहाँ के जो लोकल ज़िला मीरपुर के मुखय्यर हज़रात हैं वो, और जो यहाँ हमारी ज़िला मीरपुर की जो ओवरसीज़ कम्यूनिटी है, जो ज़्यादा तारकीन वतन हमारे बरतानिया में मुकीम हैं, उनसे अपील की जाए कि ये इस इदारे के साथ तावन करें। ये इदारा मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड इदारा है, कश्मीर काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है, और दीगर जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं कंसर्न, उनके साथ बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है। और बाकी डॉक्टर साहब की ज़ुबानी सुनेंगे कि डॉक्टर साहब इस इदारे की आगाज़ से लेकर आज तक की सरगर्मियों के बारे में बताएंगे, अवाम के तावन के बारे में बताएंगे, कितने मरीज़ यहाँ से सेहतयाब हुए, कितने का डायलिसिस हुआ, क्या इनको मसाइल दरपेश रहे, शुरू में क्या रहे, और अब तक इनको क्या मसाइल दरपेश हैं, और ये कम्युनिटी से क्या अपील करना चाहते हैं। सवालात और जवाबात का सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो मैं अब बग़ैर किसी ताख़ीर के डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। जी डॉक्टर ताहिर महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब, ये अदारा जो है 2003 में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। उस वक्त नूर फाउंडेशन यूके और चौधरी ज़ौहर साहब, जिनकी साहिबजादी साइका ज़ौहर किडनी फेलियर की मरीज़ा थी, और उसकी ख्वाहिश पे चौधरी साहब ने इस अदारे का क़याम अमल में लाया। 4 मशीनों से इसका आगाज़ हुआ, और वक्त के साथ साथ उसमें ज़रूरत जिस तरह बढ़ती गई, मरीज़ों की तादाद बढ़ती गई, उसी तरह मशीनें भी बढ़ती गईं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 25 मशीनें हैं, जिनमें से जो रजिस्टर्ड मरीज़ हमारे हैं इस वक्त 150 से ज़ायद हैं, और रोज़ाना 50 से ज़ायद मरीज़ों का डायलिसिस किया जाता है। टोटल ये इलाज जो है बिला मुआवजा है। आम इंसान जो इस बीमारी में मुब्तला हो जाए, उसके लिए इस बीमारी का इलाज करवाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि बहुत महंगा इलाज है। आम इंसान से मुराद आप लेते हैं गरीब तबका जो है, गरीब भी, और वो लोग भी जो बज़ाहिर साहिब हैसियत नज़र आते हैं, लेकिन बीमारी का इलाज इतना महंगा है कि वो लोग भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो भी इंसान जो इस इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो गरीब है या अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता उन सब के लिए सहूलत है और बिला मुआवजा है। और गुज़श्ता 18-19 साल से ये सेंटर कायम है और अपनी खिदमात जो लोगों को मुहैया कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो इस सेंटर की 2-3 चीज़ें, जो पहली बात ये है कि ये सबसे पहला सेंटर है आज़ाद कश्मीर का, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा डायलिसिस की तादाद के लिहाज से, और तीसरी जो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है वो ये है कि इस सेंटर में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। जो भी मरीज़ जब भी आएगा, बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी इंतज़ार के, बग़ैर किसी किस्म के अखराजात के, फौरी तौर पे उसको डायलिसिस की सहूलत जो मुहैया कर दी जाती है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसे हम कहते हैं आम उर्फ़ आम में, कि तमाम तर सहूलियात से लैस, मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, तमाम तर सहूलियात से लैस डायलिसिस की सहूलियात यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। और डॉक्टर साहब ने मरीज़ों की तादाद भी बताई कि कितने मशीनें हैं इनके पास, क्या इक्विपमेंट्स हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या सिर्फ आप ज़िला मीरपुर के लोगों को या मीरपुर शहर के लोगों को ये खिदमात मुहैया कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त डिवीज़न मीरपुर में बहुत शानदार डायलिसिस की सहूलियात दस्तयाब हैं, जिसमें बिम्बर, कोटली, डडियाल, खुरट्टा, और उसके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द बंगड़ीला और KIRF अस्पताल जातला में भी ये सेंटर्स अपना काम शुरू कर देंगे। मीरपुर सेंटर का ये एजाज़ है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो उसमें हमने जो भी ज़रूरी इक़दाम थे वो किए वेटिंग लिस्ट को ख़त्म करने के लिए। प्रायोरिटी हमारी मीरपुर के शहरी हैं, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के जो, लेकिन हमारे पास बाहर के शहरी भी यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं।
بمبر اور کوٹلی کے بھی مریض ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے کئی اضلاع سے مریض جس وقت آتا ہے اور ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے تو پھر ہم بلا تخصیص ان کو یہ سہولت مہیا کرتے ہیں. اور اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری ویٹنگ لسٹ کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مریض آئے گا ہم اس کو یہ سہولت مہیا کر سکیں گے. لیکن بہرحال چونکہ ہر جگہ پہ سینٹرز موجود ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے قریب ترین جو سینٹر ہے اس میں اس کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں، سفر کی تکالیف بھی نہیں ہوتی، تو پرائرٹی یہی ہونی چاہیے قریب ترین سینٹر سے ہی ڈائلیسس کروایا جائے. جی ناظرین، ایک تو یہ بات آپ نے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب سے سنی ہے کہ یہاں پر انہوں نے ہر ممکن مریضوں کی سہولیات کو ممکن بنایا ہوا ہے. تو آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو فلاحی کام میں آپ میرپور کے جانے پہچانے مشہور معروف ڈینٹسٹ تھے، تو اچانک سے یہ خیال کیسے آیا کہ یہ ایک جو ہے فلاح و بہبود کا کام اور اتنا مشکل کام ہے یہ جو ڈائلائسس کا ہے، جو ڈاکٹرز حضرات ہیں اور جو اس کے پیشنٹ ہیں اس بیماری کے، یہ ان سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس کے کتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، پیچیدگیاں کیا ہیں، اور ان کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. مریضوں کے ساتھ آپ کے سٹاف کا رویہ کیسا رہتا ہے، ڈاکٹرز کا رویہ کیسے رہتا ہے، کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کرتے ہیں. آپ کے پاس سٹاف کتنا ہے، آپ کے پاس ایمبولینسز ہیں کوئی مریضوں کو گھروں سے اسپتال منتقل کرنے کے لیے، یا وہ اپنی مدد آپ کے تحت آتے ہیں. ہمارا مقصد بنیادی یہ ہے کہ عوام تک آپ کو پیغام پہنچے. آپ کے ڈونرز ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید ان کے ویلتھ میں بھی اضافہ کرے، ہیلتھ میں بھی اضافہ کرے، ان کی مشکلات کو آسان کرے. اور دیگر جو ڈونرز نئے ہیں ابھی اس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جہاں تک ڈونرز کا سوال ہے تو ہمارے ڈونرز کی مدد سے ہی سلسلہ چل رہا ہے. گورنمنٹ اس میں چونکہ یہ جوائنٹ وینچر ہے گورنمنٹ آف اے جے کے اور این جی او کا، تو اس میں گورنمنٹ کا کردار یہ ہے کہ بلڈنگ گورنمنٹ کی ہے، بجلی سٹاف کا کچھ حصہ اور کچھ مالی طور پہ گورنمنٹ تقریباً سالانہ 1 کروڑ روپے کی امداد ہماری کرتی ہے، جبکہ ہمارے ٹوٹل اخراجات جو سالانہ ہوتے ہیں وہ 5.5 سے 6 کروڑ روپے تک ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو 1 کروڑ روپے سے سینٹر تو چل نہیں سکتا، لیکن یہ بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اس کے لیے ہم گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر کے شکر گزار ہیں. یہ سارا نظام ہمارے ڈونرز کے توفیل چلتا ہے. اس میں جو پرانے ڈونرز ہیں ہمارے، جو نئے سننے والے ہمارے، ان سب سے میں یہ اپیل کروں گا کہ اگر ان کو موقع ملے وہ میرپور میں آئیں یا میرپور میں موجود ہوں تو ضرور ڈائلسس سینٹر کا وزٹ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مریضوں سے ملیں، ان کے مسائل جانیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو پھر ہمارے ساتھ تعاون کریں. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. اور گردے فیل ہونے کا مریض جب تک اس کو ڈائلسس یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت میسر نہ ہو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور کڈنی ٹرانسپلانٹ تو ایک بہت لمبا چوڑا علاج ہے، اس میں اخراجات بے شمار ہیں. ڈائلسس نسبتاً آسانی سے میسر آنے والا علاج ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ گزشتہ 15 سال سے موجود مریض ہیں جن کو اللہ نے اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی. 10-12 سال پرانے مریض ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ ہماری ایک کامیابی کی مثال بھی ہے، اور اس پہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو یہ زندگیاں بچانے کا کام ہے. آپ آگے آئیں، ہمارا ساتھ دیں، جس بھی حیثیت میں، جس بھی ہنر سے، مال سے، وقت سے، جیسے بھی آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے تاکہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے اور کسی وقت اس میں رکاوٹ نہ آئے. 2003 سے چل رہا ہے سینٹر، تقریباً 18 سال ہو چکے ہیں. مجھے اس کو جوائن کیے ہوئے 12 سال ہوئے. میں نے مارچ 2009 میں اس کو جوائن کیا تھا. یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے ہو رہا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہے. ہماری نیتیں صاف ہیں، اس لیے ہر مرحلے پہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. جی ناظرین، ہر نیک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، مخصوص بندوں کو چنتا ہے وہ، اور ان سے اپنا کام جو انسانیت کی خدمت کے لیے ان کے اندر پہلے سے جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے اور اس کو وہ اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب کی آپ نے تفصیلی گفتگو سے آپ نے بخوبی اندازہ لگایا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس طرح اپنے پروفیشن کو چھوڑ کر
آپ نے اپنے پروفیشن کو ایک قسم کا چھوڑا ڈاکٹر صاحب، اور مکمل طور پر 24 گھنٹے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، رات کو ان کے موبائل بھی بند نہیں ہوتے، کوئی کال آئی یہ سنتے ہیں، اور نہ صرف اپنے سٹاف کی باتیں سنتے ہیں، ڈاکٹرز جو ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ بر وقت یہ رہتے ہیں رابطے میں، اور مریضوں کو بھی یہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی مریض کی کمپلین، کسی سٹاف کی کمپلین کو فوری طور پر اس کا ازالہ کیا جائے، تاکہ اس کو باقاعدہ ایک مثالی ادارہ بنایا جائے۔ ان کے پاس زیادہ فیسلٹیز اس وجہ سے موجود ہیں کہ ان کے ڈونرز ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے جب بھی اپیل کی، یہ رمضان الکریم کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں زیادہ لوگ اپنے کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ صدقات، زیادہ خیرات، زیادہ تعاون کریں فلاحی اداروں کے ساتھ، کیونکہ اس میں خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے رمضان الکریم میں کوئی میڈیا کے حوالے سے ہماری اوورسیز کمیونٹی کو، برطانیہ میں ہمارے ضلع میرپور کے بے شمار لوگ موجود ہیں، اور وہ اپنے علاقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں ریمیٹیسنس بھیجتے ہیں، آزاد جموں کشمیر میں ریمیٹیسنس بھیجتے ہیں، جس سے نہ صرف معیشت کا پہیہ چلتا ہے، تو فلاحی اداروں کا پہیہ چلانے کے لیے آپ ان سے کیا اپیل کریں گے؟ میں پہلے تو ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس وقت بھی موبائل میں ایک ریمیٹنس کی تفصیل موجود ہے، تقریباً 75,000 روپیہ ہمارے ایک ڈونر نے وہاں سے بھیجا، اور میں نے بینک سے وصول کے برطانیہ سے، اور اس طریقے سے ہمارے بے شمار دوست بھائی وہ ہماری مدد کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی ہم نے ان سے اپیل کی تو ہمیشہ اس کا مثبت جواب دیتے ہیں۔ رائی صاحب، یہ جو کام ہو رہا ہے نا، اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو زندگیاں بچانے کا کام ہے، اس لحاظ سے یہ انتہائی اہم کام ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو ہے یہ کہ یہ ایک مستقل اور مسلسل عمل ہے۔ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے اگر اس کے گردے نکارہ ہو چکے ہیں تو ہر ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ ڈائلسس کروانے پڑیں گے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اور ہر ڈائلسس پہ جو ہمارا اس وقت خرچہ آ رہا ہے، چونکہ ہم نان پرافٹ آرگنائزیشن ہیں اور گورنمنٹ کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ایک ڈائلسس پہ ہمارا خرچہ 4,000 روپے ہوتا ہے۔ 8 ڈائلسس ایک مریض کے اگر مہینے میں ہوتے ہیں تو اس کا حساب لگا لیں، اور پھر سال میں، اور 150 سے زائد مریض ہمارے پاس موجود ہیں۔ 5 سے 6 کروڑ روپیہ ہمارا سالانہ خرچہ بنتا ہے۔ مریضوں کی تعداد بڑھنے سے ہمارے اوپر اثر آتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس الحمدللہ 15 سال پرانے، 10 سال 12 سال پرانے مریض موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جو زندگیاں 15 سال جس بندے کو ہو گیا ہمارے پاس، آپ ذرا کیلکولیٹ کریں، 4,000 روپیہ ایک ڈائلسس کا، مہینے میں 8 ڈائلسس، اور 32,000 روپیہ مہینے کا، اور اس کو آپ دیکھ اس پہ سال پہ، اور پھر 15 سال پہ، تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور میرے ڈونرز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے یہ زندگیاں بچی ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں کچھ بھی دیتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، یہ میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ آ کے دیکھیں گے، دیکھنے سے یقین آتا ہے کہ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ عمل ہے۔ آج تک الحمدللہ جو بھی ہمارے وزٹرز یہاں پہ تشریف لائے، مطمئن بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، انہوں نے دعائیں بھی دیں اور باقی کنٹریبیوشن بھی کی۔ تو اس لیے میں پہلی تو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی میرپور میں آئے ہمیں ضرور یہاں پہ وزٹ کریں، ہم سے ملیں، آ کے مریضوں سے ملیں، مریضوں سے پوچھیں، اور پھر جو اللہ نے ان کو ہمت اور استطاعت دی ہے اس کے مطابق اس ادارے کی مدد کریں۔ ان کی مدد سے ہی چل رہا ہے، اور اس کو جاری و ساری رکھنا ہے، کیونکہ جس دن یہ بند ہو گیا بے شمار انسانی زندگیاں جو داؤ پہ لگ جائیں گی۔ کورونا وائرس کی صورتحال میں بھی انہوں نے ڈائلسس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو رائے صاحب، جب یہ کرونا کی وبا آئی تو ہمارے لیے بہت بڑی فکر مندی کا مقام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو مریض ہیں جن کے گردے نکارہ ہوتے ہیں، ان کے اندر قوت اور مدافعت، جس کو امیونٹی کہتے ہیں، وہ ختم ہوئی ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ ذرا سی انفیکشن ہو جائے تو ان کے لیے وہ بہت بڑی انفیکشن ہوتی ہے، اور کرونا تو ہے ہی ایک انتہائی موذی مرض۔ تو اس کے لیے ہم نے فوری طور پہ خصوصی اقدامات کیے، جو SOPs بتائے گئے، جو اس میں باقی کافی لمبی تفصیل ہے، وہ سارے ہم نے کیے، یہاں تک کہ جو اس وقت جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی صفائی کے لیے ہم نے ایئر پیوریفائرز یہاں پہ لگائے، اور سپریز اور باقی سارا جو ہمیں ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے جو ضرورت تھی وہ ساری ہم نے پوری کی۔ لیکن ایک خوف ہمارے دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اگر ہمارے مریض، چونکہ اس وقت پالیسی یہ تھی جہاں سے کرونا کے مریض نکلتے تھے وہ وارڈ سیل ہو جاتے تھے، وہ ادارے سیل ہو جاتے تھے،
اگر ہمارا یہ وارڈ سیل ہو گئے کوئی تو مریض کدھر جائیں گے؟ انہوں نے تو مر جانا ہے اگر ان کا ڈائلسس نہیں ہوگا. تو بار بار ہم ایم صاحب کے پاس جاتے تھے، میں اور ڈاکٹر شہزاد شیخ صاحب، ان سے پوچھتے تھے کہ سر اگر ایسے ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے جی آپ سوچیں، بتائیں کیا کریں. تو اسی سوچ وچار کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جس وقت ہمارے پاس کرونا، ہمارے کوئی 24 سے زائد مریض کرونا پازیٹیو ہوئے، ہم نے ایک آلریڈی الگ وارڈ بنایا ہوا تھا ہیپاٹائٹس بی کے لیے، جو باوجود ابھی ہم آغاز نہیں کر سکے تھے. تو اس وارڈ کو ہم نے کرونا وارڈ میں کنورٹ کیا، ان سارے مریضوں کا علاج کیا. اور ہمارے جتنے بھی پرانے مریض تھے جو ڈائلسس کے اوپر تھے، وہ الحمدللہ سارے کے سارے نیگیٹو ہو کے واپس اپنے روٹین کے وارڈوں میں آ گئے. لیکن جو نئے مریض جن کو کرونا کی وجہ سے کڈنی فیلئر ہوا تھا، ان میں سے چند اموات بھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن جو پرانے مریض تھے ہمارے، ان میں سے کوئی بھی بندہ فوت نہیں ہوا کرونا کی وجہ سے. 7-8 ہمارے سٹاف ممبرز کرونا کی وجہ سے متاثر ہوئے، ان کو ہم نے چھٹی پہ بھیج دیا. باقی جو میئرز آج بھی الحمدللہ بلا ناغہ بلا تعطل کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر 2019 کے زلزلے والے دن شام کے وقت، اور اس کے بعد جب سے کرونا آیا تب سے لے کے اب تک کسی بھی وقت یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اور ہمارا کام جو ہے نارمل طریقے سے جاری و ساری ہے. شہزاد احمد شیخ صاحب جن کا تعلق بھی ضلع میرپور سے ہی ہے، اور بڑے وہ ماہر ڈاکٹر ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے بڑے لوگوں کو شفا بھی ملی. تو ڈاکٹر صاحب اگر یہاں پر موجود ہوتے، آج وہ اویلیبل نہیں ہیں، نیکسٹ ٹائم میں ان کے پاس آؤں گا اسپیشل خصوصی انٹرویو کے لیے. تو میں اس وقت ڈاکٹر طاہر محمود صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ ایک ڈاکٹر سے گزارا کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا آپ کے پاس اتنا ٹرینڈ عملہ موجود ہے کہ جو 25 مشینوں کو چلانے کے قابل ہے؟ اور اگر ان میں سے کوئی چھٹی کر جاتا ہے یا کوئی کسی بھی وجہ سے غیر حاضر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کا پاس کیا بیک اپ موجود ہے؟ بجلی کا کیا بیک اپ موجود ہے؟ پانی کی کیا صورت حال ہے؟ یہ ساری ایکوپمنٹس آپ کے پاس چلانے کے لیے ظاہر ہے باقی چیزیں بھی الائڈ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ کس حد تک یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بیک اپ موجود ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر نہیں ہے، ایک پیرامیڈکس نہیں ہے، یا کوئی بجلی چلی جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، بجلی ویسے آج کل اللہ کا فضل ہے کہ نہیں جا رہی لیکن پھر بھی، اور ڈاکٹر فاروق نور صاحب جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں DHQ ہاسپٹل میرپور کے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور ہے، ہمارے بھی بڑے مہربان ہیں، بہت شفیق انسان ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے، اور ان کی کوششوں سے بڑی تبدیلی آئی ہے اس ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب کے ساتھ خصوصی تعاون کیا ہوا ہے، اور ان کی جو بھی ریکوزیشنز جاتی ہیں تو اس پر اپنی بساط کے مطابق عمل درآمد بھی حکومت سے کرواتے ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا روشنی ڈال. جی راج صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نام لیا ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ صاحب کا. ڈاکٹر صاحب نیفرالوجسٹ ہیں. اس ادارے کی کامیابی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ایک تو بحیثیت پروفیشنل ہونے کے، دوسرے ایک نیک انسان ہونے کی حیثیت سے. اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ میں بھی صدر انجمن فلاح و بہبود انسانیت جو اس ادارے کی ذمہ دار ہے، میرے حصے کا بہت سارا کام ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ صاحب کر دیتے ہیں، اور مجھے وہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا. تو اب تو ان کا بہت بڑا کردار ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. انتہائی نیک اور شریف اور ماہر ڈاکٹر ہیں. جہاں تک عملے کی بات ہے تو الحمدللہ عملہ ہمارے پاس گزارے کے لیے موجود ہے. کوئی چھٹی پہ چلا جائے تب بھی گزارا ہو جاتا ہے. تھوڑی سی مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تلاش میں رہتے ہیں، اگر کوالیفائڈ بندہ کوئی ہمیں مل جائے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اس کو ہائر کرنے کی. پانی اور بجلی کا، خاص طور پر بجلی کا میں عرض کروں کہ بجلی کا نظام پرانی بلڈنگ میں ہمارے پاس ڈبل کنیکشن تھا. ایک طرف سے بجلی بند ہوتی تھی، دوسری طرف سے آ جاتے تھے. اس بلڈنگ میں کوئی سسٹم نہیں ہے. لیکن چونکہ ڈائلسس کا عمل روکا نہیں جا سکتا تو اسپتال انتظامیہ کی طرف سے ہمیں جنریٹر کی سہولت دستیاب ہے. فوری طور پہ جنریٹر آن ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پروسیس رکتا نہیں ہے. پانی کا بھی ہمارے پاس وافر انتظام ہوتا ہے، کیونکہ ایک جو ڈائلسس ہے اس کے اندر 120 لیٹر پانی استعمال ہونا ہوتا ہے، اور ہمارے 50 ڈائلسس کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو اسے دیکھ لیں. اور یہ پانی بھی چونکہ پیوریفائی ہوتا ہے، اس میں آدھا پانی ضائع ہوتا ہے اور آدھا تیار ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ڈبل کوانٹٹی ہو جاتی ہے، اس کی بہت بڑی مقدار میں پانی چاہیے ہوتا ہے. یہاں پہ سفارش کا کلچر ہی کوئی نہیں. الحمدللہ مریض آتا ہے، اس کو نہ لائن لگنا پڑتا ہے، نہ کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، بغیر کسی کے ٹیلی فون کے کسی کے ساتھ آئے.
وہ بھی، اور ایم ایس صاحب بھی، ہم جب بھی گئے ہیں بلکہ میں ان کو کئی دفعہ ہنستا بھی ہوں کہ سر ہم آپ تنگ کرتے رہتے ہیں آگے، اور آپ آگے سے جو ہے نا وہ کوئی ریئیکشن نہیں دیتے کہ کوئی نیگیٹو ریئیکشن آ جائے. ہمیشہ مسکرا کے اچھے طریقے سے ہمارے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. تو الحمدللہ اگر دیکھیں رائی صاحب، بات یہ ہے کہ وسائل جو ہیں وہ پیسے کی شکل میں ہوتے ہیں. مشین خریدنی ہے تو پیسے چاہیے، ڈسپوزیبل خریدنے ہیں تو پیسے چاہیے، اور وہ میرے جو ڈونر ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں، ان کے تعاون سے یہ نظام چل رہا ہے. جب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم ایک اپیل کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں میسر آ جاتی ہے. تو اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. ظاہر مسئلے نہ ہوں تو پھر تو زندگی بھی شاید اتنی آسان نہ ہو. جی ناظرین، مسائل موجود ہوتے ہیں، ہر ادارے میں موجود ہوتے ہیں، سرکاری ادارہ ہو یا غیر سرکاری ادارہ ہو یا فلاح و بہبود کا کوئی ادارہ ہو یا انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنے والا کوئی بھی ادارہ ہو، مسائل موجود ہوتے ہیں. لیکن مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں پہ ڈاکٹر طاہر محمود جیسی ایک ناقابل فراموش اور انسانیت کے جذبے سے سرشار شخصیت موجود ہوتی ہے، جو ایسے مسائل سے کسی کو بتاتی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی مدد آپ کے تحت مسائل حل کرتی ہے، اپنے ڈونرز کی مدد سے حل کرتی ہے. کچھ انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈونرز ایسے ہیں برطانیہ سے، یہاں ضلع میرپور سے، جو بہت مخیر حضرات ہیں. ایسے نام میں نے سنے کہ جو ان کو باقاعدگی سے ان کی مدد کرتے ہیں اور اس ڈائلسس سینٹر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ان کو یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی رسید نہیں چاہیے، ہمیں کوئی نام نہیں چاہیے، نہ ہی ہمارا میڈیا پہ نام لینا ہے، نہ کسی کو رجسٹر میں لکھنا ہے. یہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، آپ اپنا کام چلائیں. یہ بات درست ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. میں اس وقت چونکہ ایڈیشنل چیف وارڈن سول ڈیفنس کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوں ضلع میرپور کے، آپ ایڈیشنل چیف وارڈن ہیں سول ڈیفنس میں. اس میں بھی آنے کا جو مقصد تھا، جس وجہ سے دوستوں نے مجھے اس میں انوالو کیا، وہ یہی تھا کہ اس کے حالات ذرا بہت ہی خراب ہیں. تو این جی او کے جس طرح میں کام کر رہا ہوں اس حوالے سے اس کو بھی کسی طریقے سے اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بلڈ کیا جائے. جو آنے والی ہماری ضروریات ہیں جنگ کی حالت میں، امن کی حالت میں، اس کے لیے جو تیاری ہے وہ ہم کریں. تو میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس میں بحیثیت ایڈیشنل چیف وارڈن آیا. تو کرونا جب سے آیا ہوا ہے، ہمارے لڑکے جو والنٹیئرز ہیں وہ مسلسل ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اور اس پہ گزشتہ ماہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے بھی ان کو حوصلہ افزائی کے لیے اعزازیہ دیا گیا. اور یہ ہمارے جن دوست کا میں نے ذکر کیا، جن کا نام میں نہیں لیتا چونکہ وہ اپنے نام کی تشہیر پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ جو اس وقت جو لاسٹ ہماری کرونا ڈیوٹیز تھیں اس کے اندر جو لڑکے اچھا پرفارم کریں، ہر پوسٹ سے ایک لڑکے کو آپ جو نا یہ کیش انعام دیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے بھی مسائل جو وہ کم ہوں. تو اس حوالے سے ہم نے جتنی ہماری وارڈن پوسٹ ہیں وہاں سے ایک لڑکے کی نامینیشن لی، جن کو بہتر ہم نے محسوس کیا کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے بڑے حوصلے کے ساتھ کام کیا. تو ان کو یہ آج ہم انعامات دے رہے تھے. یہ 10 انعام تھے، اور مقصد جو ہے وہ وہی 10 لوگوں کو آپ نے انعام دیا. جی. تو ایک بندے کو کتنے پیسے دیے آپ نے؟ یہ 5000 روپے. ان کی حوصلہ افزائی کی سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی جو والنٹیئرس ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے آخری سوال پوچھ کر اجازت چاہوں گا، پھر میں آپ کی کچھ کلپس لوں گا آپ کے ہاسپٹل کے انسائٹ وارڈز کے، جو میں اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا. مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو آپ ڈائلسس کرتے ہیں اور ماہانہ بیسس پہ ڈائلسس ہوتا ہے، اور اس نے آپ کئی سالوں پر وہ اسپان کرتا ہے، 15 سال تک بھی آپ کے مریض ہیں یہاں پر کروا رہے ہیں، تو یہ کیا اس ڈائلسس کا، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے، ساری زندگی ڈائلسس پہ بندہ رہتا ہے؟ جی، جس گردے ناکارہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس 2 آپشنز رہ جاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، یا تو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے یا ڈائلسس ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹ اس وقت پاکستان میں 35 سے 40 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے، اور اس کے اندر بے شمار مسائل ہیں. قانونی طور پہ بھی پیچیدگی ہیں کچھ، چونکہ یہاں پہ ایک بہت گھناؤنا کام شروع ہو گیا تھا کہ لوگوں کے گردے خرید کے یا چوری کر کے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے گورنمنٹ نے قانون سازی کی. اب آپ بیچ نہیں سکتے گردہ، کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں اللہ کے لیے. تو
ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اتنا بڑا کام تو بہت مشکل ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے پاس نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، جن کی ابھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے اور وہ ڈائلسس کے اوپر آ گئے ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ان کے لیے ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے یہاں پہ کام کیا جائے. یہاں پہ ڈاکٹر راجہ اشفاق صاحب DHQ میں موجود ہیں، یورالوجسٹ ہیں، ان کو اس چیز کا تجربہ حاصل ہے ٹرانسپلانٹ کا. تو ہم نے یہ مہم شروع کی کہ ہم یہاں پہ اس کا آغاز کریں. اسی سلسلے میں 1.5-2 ماہ قبل میں لاہور کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل میں بھی گیا. وہاں پہ ڈاکٹر اسد بشیر صاحب ہیں ہیڈ اس کے، جو ہمارے میرپور سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وزٹ بھی کیا پورے ہاسپٹل کا. تو اس پہ ہمارا کام جاری ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم یہاں پہ کامیاب ہو گئے اس کو شروع کرنے میں، تو ہمارے مریض کا خرچہ سوائے 1-2-3 لاکھ کے اس سے زیادہ نہیں ہوگا. کام 35-40 لاکھ اور کہاں 1-2-3 لاکھ روپے میں اس کا کام ہو جائے. تو ہماری خواہش اور کوشش ہے. صرف بڑی رکاوٹ جو اس وقت ہمارے راستے میں وہ اس کی بلڈنگ میں جگہ کی دستیابی، چونکہ یہ فیز 1 مکمل ہوا ہے، ابھی باقی جتنی پرانی بلڈنگ ہے وہ ساری ڈیمالش ہونی ہے، ساری نئی بننی ہے. تو جو ہی ہمیں جگہ دستیاب ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس پہ کام شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب کی بہت سیر اصل گفتگو آپ نے سنی، بڑا ٹائم انہوں نے ہمیں دیا. ڈونرس کو یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کن کن تنظیمات کے ساتھ منسلک ہیں، گورنمنٹ کی کون سی ہیں، پرائیویٹ کون سی ہیں، فلاح و بہبود کی کون سی ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کی کیا رفاقت ہے، کس کس حیثیت میں آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے ٹرانسپلانٹیشن کا یہ کام شروع کیا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کا، تو یہ منصوبہ ہے آپ کا، تو آپ نے ذکر بھی کیا ہے، تو اس کی تکمیل کے لیے آپ ڈونرز کو کیا کہیں گے کہ کتنے اماؤنٹ آپ کو چاہیے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے؟ راجہ صاحب، میں ایک تو صدر انجمن فلاح و بہبود انسانیت کی حیثیت میں کام کر رہا ہوں، اور انجمن فلاح و بہبود انسانیت جنگ گردے کے مریضوں کا علاج کے لیے یہ ڈائلسس سینٹر چلا رہی ہے، جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بغیر کسی اوپن اپیل کے صرف دوستوں کے دیے ہوئے پیسوں سے زلزلہ زدگان کی امداد کی. وہاں پہ 2 گھر ہم نے تعمیر کیے، 3 گھر جو ہیں ان کو سیمنٹ. کس ایریا میں سر کیے؟ یہ جاتلاں کے ساتھ ایک گاؤں ہے کالس، وہاں پہ ہم نے 2 گھر بنائے، اور وہ ماشاءاللہ وہ لوگ اس میں شفٹ ہو چکے ہیں، اس میں آباد ہو چکے ہیں. دیگر جو ہم نے جزوی طور پہ 3 گھروں کو امداد دی بنانے میں، وہ بھی لوگ شفٹ ہو چکے ہیں. زلزلے میں دیگر بھی جو ضروریات تھیں ان کے لیے بھی کام کیا. اس کے بعد کرونا میں بہت بڑی مقدار میں ہم نے جو ہے نا ہمارے ڈونرز کی مدد سے DHQ کو سامان مہیا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں کوئی 3000 کے قریب پودے اب تک ہم لگا چکے ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں. تو یہ مختلف قسم کے جو کام ہیں. اس کے علاوہ ابھی کرونا میں ہم نے جو کارگو لفٹ اور کووڈ وارڈ کی سینٹرل آکسیجن سپلائی کا سسٹم انسٹال کروایا. تو جو جہاں سے کوئی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ ہمیں ڈونر دستیاب ہوتا ہے، تو ہر قسم کی مدد کے لیے ہمارے اختیار ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ بھی کام شروع کر رہے ہیں. پروجیکٹ ہمارا گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے، بہت جلد اس کی اپروول آ جائے گی. تو شہر کی صفائی کے حوالے سے ہم چونکہ اس کے بے شمار مسائل ہیں، اس پہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. ایک خوش آئند بات جو ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایسا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے گزشتہ چند دن پہلے
وزیر اعظم صاحب نے کیتھ لیب کا افتتاح کیا اور میرپور میں اب انشاءاللہ دل کے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میرپور میں KIC میں اب جو دل کے مریض ہیں ان کے اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی یہاں پہ ہو جایا کرے گی. اور وہی بات کہ جو پنڈی اسلام آباد جانے کے لیے ٹائم لگتا ہے, دیگر وسائل لگتے ہیں, ان سب کی بچت ہوگی. اور جو جہاں تک ٹرانسپلانٹ کی کاسٹ کی بات ہے, بہت بڑی کاسٹ نہیں ہے. ہمارا جو سال کا خرچہ ہے اس سے کم میں ہی جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ سینٹر بہترین طریقے سے تیار بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو یہ مریضوں کو جو کم سے کم پیسوں میں, یعنی ہمارا خیال ہے کہ 1, 2 یا میکسیمم 3 لاکھ روپے میں ٹرانسپلانٹ ہو جایا کرے. کڈنی ان کو اپنا لانا پڑے گا, وہ ڈونیشن کے بغیر نہیں ہوگا, خرید و فروخت والا معاملہ نہیں ہوگا, قانونی طور پہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہوگا. تو میں پہلے بھی ہمارے لوگوں نے ہماری مدد کی ہے, اسی سے یہ نظام چل رہا ہے. اور بہت میرپور میں بے شمار NGOز ہیں. میں NGOز کوآرڈینیشن کونسل کا بھی صدر رہا اس وقت. یہ NGOز کوآرڈینیشن کونسل ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ تمام تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے, ان کے آپس میں جو تعاون ہے اس کو بڑھانے کے لیے, NGOز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے. جی. اور NGOز اور گورنمنٹ کے درمیان جو گیپ ہے اس کو بریج کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ کی رضامندی سے اور گورنمنٹ کے تعاون سے بنی. تو ان دونوں کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کا ذریعہ. تو اس حوالے سے آپ کا اس میں کیا ہوتا سر؟ میں صدر تھا, لیکن اس وقت یہ ڈیزالو ہو چکی ہوئی ہیں. اور جلد دوبارہ انشاءاللہ ان کے الیکشن ہوں گے. جی, آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب کی باتیں سنی, اور ان کے ساتھ ہم آپ سے بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.